का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है, हालात हाज़रा के ऊपर बात करते हैं, मुल्क के सियासी और समाजी मामलात ज़ेर बहस लाते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए, और साथ साथ जो अवामी नौइयत के मसाइल हैं, जो बिल्कुल सतही मसाइल हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। और जो प्रोग्राम देखते हैं या देखते चले आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से ये सिलसिला जारी है, तो प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार करते हैं जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और ज़्यादातर जिन मामलात और मसाइल की निशानदही की जाती है वो अवामी नौइयत के मामलात होते हैं, एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी के मसाइल की बात होती है। और हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए, क्योंकि बाकी मानदा जो मामलात हैं वो आप देखते हैं शब रोज़ प्रोग्राम्स जो नशर किए जाते हैं उसमें ऐवानों में क्या हो रहा है और किसकी तकर्री हो रही है, किसकी नहीं हो रही, किसके पीछे कौन सा साजिशकार फरमा है या कौन सी सोच कार फरमा है, ये वो तमाम मामलात हैं जो अमूमन ज़ेर बहस आते हैं और आना भी चाहिए, इसमें कोई मज़ाहिका नहीं है। लेकिन जो एक आम आदमी का मसला है शायद उसके ऊपर बात नहीं की जाती, और शायद कोई बहुत ही पेचीदा मसला जब वो बन जाता है तो उसके बाद फिर इन मामलात को ज़ेर बहस लाया जाता है। और बहरहाल फिर ये जो हुक्मरान तबका है ये बखूबी इन तमाम चीज़ों से आगाह है, ये वाकिफ़ है इस चीज़ से कि ये जो सतही मामलात होते हैं इसके ऊपर 1 या 2 दिन तो प्रोग्राम्स में ज़रूर बात होगी, लेकिन उसके बाद उसको एक तरफ कर दिया जाएगा। शहर कराची की मिसाल लीजिए, मसाइल का अंबार है, एक गढ़ है मसाइल का, जो शायद पूरी दुनिया में मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि किसी और ख़ित्ते में इतने मसाइल नहीं होंगे जितना इस बदकिस्मत शहर में है। बहरहाल अब यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिसमें खुले मेन होल्स की वजह से लोग गिर कर जान दे रहे हैं, लेकिन मीडिया की तवज्जो सिर्फ उस वक्त इस तरफ जाती है जब कोई हादसा रोनुमा होता है, और उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि 1 या 2 दिन के बाद उसके ऊपर बात तो खैर नहीं हो पाती, लेकिन जो खबर चलती है वो 1 या 2 बुलेटिन की ज़ीनत बनेगी और उसके बाद फिर वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और हमारी कोशिश ये होती है कि इन मामलात पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर गुफ्तगू की जाए कि कम अज़ कम किसी सानिये का, किसी हादसे का इंतज़ार ना किया जाए। और लोग भी यही चाहते हैं कि इन मामलात को खुदारा हल किया जाए, लेकिन यकीन कीजिए कि ये एक अपनी सी कोशिश है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो ये हुक्मरान तबका है, ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, इतनी दफ़ा पहुँच चुके हैं, मसाइल की जो है वो निशानदही की जा चुकी है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि इन मसाइल के बारे में आगाह किया गया, लेकिन कोई खातिर खा इसका नतीजा नहीं निकला। वो इदारे भी ये बात समझते हैं कि ये मामलात ना उनका हल करना उनकी ज़िम्मेदारी है और ना वही हल करना चाहते हैं, और क्योंकि इसके लिए उनको कहीं पे जवाब नहीं देना होगा दुनिया में कम अज़ कम, तो इससे बिल्कुल बेफिक्र हैं कि जो मामला जैसे चल रहे हैं उसको चलते रहने देना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। शहर कराची में जगह जगह आपको जो है वो सड़कें तबाहाल नज़र आ रही हैं। चंद साल पहले जो बारिश हुई उसके बाद जो शहर की सूरत हाल है, वो यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादा बेहतर उससे अंदाज़ा उनको है। शायद पाकिस्तान के और दीगर इलाक़ों में भी इस तरह के वाक़यात हुए, बारिश के बाद मामलात ख़राब हुए, सड़कें ख़राब हुई, लेकिन उसके बाद बहुत जल्द वो तामीर हो गई। लेकिन यहाँ आज ताहाल सूरत हाल के, अभी जो पिछली हुकूमत गई है यहाँ पे 15-16 साल हुकूमत करके गई है, आप देखें शहर की सूरत हाल, आपको अंदाज़ा होगा कि क्या कुछ इस शहर के साथ नहीं किया गया। बेहंगम तामीरात होती रहीं, गैर कानूनी तामीरात ऐसे हुई हैं कि आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल पहले ही तबाह हाल था, जिसको बेहतर बनाने की ज़रूरत थी, तो बहरहाल उसके अंदर मज़ीद फिर वो अबतरी आती चली गई, और आज हाल ये है कि शहर में चलने के लिए कोई सड़क मौजूद नहीं है। तो ये इस वक्त इस शहर की सूरत हाल है, और इन्हीं मामलात की निशानदही की जाती है सुबह से लेकर शाम तक। और फिर जैसे एक और बड़ा मसला ये है कि अब जैसे मौसम सरमा का आगाज़ होगा, मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि शहर कराची में उसके गिरद हवा में सर्दी से कोई अब वो नहीं है, क्योंकि वो दिन आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते अब इतने थोड़े रह गए कि महज 1 या 2 दिन या 3-4 दिन से ज़्यादा का जो महज मौसम में सर्दी नहीं होती, और वो भी काबिल बर्दाश्त होती है। बहरहाल यहाँ पे क्योंकि अब मौसम सरमा नापैद होता जा रहा है, तो यहाँ पे भी गैस की लोड शेडिंग की जाती है। और गैस की लोड शेडिंग का अब हाल ये है कि पहले किसी ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि मौसम सरमा में बलाई इलाकों में की जाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो शहरी इलाकों की तरफ मुंतकिल होती चली गई, और फिर वो सिलसिला इतना बढ़ गया कि वो जनाब गर्मियों के मौसम में भी फिर वो लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया। तो इस दफ़ा पूरा साल ऐसा रहा है
کہ کوئی دن شاید ایسا گیا ہو جب گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ ہوئی. اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، جیسے میں نے لوڈ شیڈنگ کا تذکرہ کیا، شاید دنیا میں تو لوگ اس لفظ سے واقف نہ ہوں، لیکن پاکستان میں لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں. پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو سالہ سال چلی آ رہی ہے، اس میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا. اور آج حال یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اس وقت بجلی کی جو کھپت ہے نسبتاً کم ہو جاتی ہے، اس کا استعمال نسبتاً کم ہو جاتا ہے، کیونکہ موسم معتدل ہے، زیادہ گرمی کا احساس نہیں ہے. رات کے اوقات میں تو لوگ جو اے سی ہے اس کا استعمال نسبتاً کم کرتے ہیں. اور ویسے بھی ماشاءاللہ جس قیمتوں پہ بجلی یہاں فروخت کی جا رہی ہے، وہاں تصور ہی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ بجلی کو مزید استعمال کیا جائے. شہر بھر کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جب آپ نکلیں شام کے اوقات میں تو پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. آپ جس طرف نظر اٹھائیے، اور پھر اس پہ ظلم یہ ہے کہ آپ جس جگہ جس سڑک پہ نکلیں گے، کوئی سڑک محفوظ نہیں ہے. ہر طرف آپ کو جو چور، ڈاکو، لٹیرے، موبائل سنیچرز اور نہ جانے کیا کیا آپ کو سڑکوں کے اوپر دھندناتے نظر آئیں گے. تو یہ اس وقت اس شہر کی صورتحال ہے. کرائم کے حوالے سے اعداد و شمار جو پیش کرتے ہیں، میں دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ کون سے اعداد و شمار دکھائے جاتے ہیں. بدترین شہر کراچی اس وقت ہے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے. دنیا کے جریدے جب یہ رینکنگ شائع کرتے ہیں تو وہاں جا کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی صورتحال کیا ہے. دنیا کا شاید کوئی ایسا کرائم ہے جو اس شہر کے اندر نہ ہو رہا ہو. کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو یہاں پر موبائل سنیچنگ سے، ڈاکوؤں سے، چوروں سے اور اس طرح نہ جانے کن کن فراڈیوں سے، پارکنگ والوں سے اور ان سے محفوظ رہا ہو. تو جگہ جگہ یہاں پر لوگ سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. کہیں پولیس کی گاڑیاں لوٹ رہی ہیں، کہیں چور لٹیرے آپ کو پکڑ رہے ہیں، کہیں پارکنگ کے نام پر آپ کو لوٹا جا رہا ہے. تو یہ اس شہر کی اس وقت صورتحال ہے اور لوگ اسی کی نشاندہی کرتے ہیں. اور ہم بڑی کھل کر بات کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ان کے پیچھے کون سے عناصر ہیں. ہمیشہ پروگرام میں بات کی اور یہ سوالات اٹھائے، اور اس سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے. بہرحال اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. اسٹوڈیوز میں مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. معزز مہمان خالد نور صاحب تجزیہ کار کی حیثیت سے آج یہاں پہ تشریف فرما ہے. ان سے ملکی جو سیاسی صورتحال اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی اس وقت صورتحال ہے. گزشتہ روز ایک پیغام میں یہ بھی لکھا گیا کہ جناب آپ نے فلسطین اور اسرائیل کے موضوع پر گفتگو نہیں کی. تو آپ یقین کیجئے کہ ہماری جو اس وقت صورتحال ہے اس شہر میں رہنے والوں کی، وہ شاید فلسطینیوں سے کسی طور پر کم نہیں ہے. اور فلسطینیوں کی طرح پاکستان کے لوگ بھی جیسے وہاں پر بم داغے جا رہے ہیں بے دریغ، اسی طرح یہاں کا حکمران طبقہ عوام کے اوپر اس طرح روزانہ بمباری کر رہا ہے. پیٹرول کی قیمت بڑھا کر، دودھ کی قیمت بڑھا کر، اشیاء خوردنوش کی قیمت بڑھا کر ہر طرح سے بمباری جاری ہے. اور اسی طرح ہم بھی بے بس اور مظلوم ہیں جیسے فلسطین کے لوگ ہیں. تو خیال یہ ہے کہ یہ بھی پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے بات کرنا ضروری ہے. لیکن بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ جو مسلمان بھائی ہمارے اس وقت مشکل میں ہیں ان کو یاد رکھا جائے اور ان کے لیے کم از کم آواز ضرور اٹھائی جائے. بہرحال ان معاملات پر گفتگو کریں گے. خالد نور صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ خالد بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ یاسر بھائی آپ خالد کا. بھائی فرمائیے، ابتدا میں تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، لیکن یہ معاملات ہیں جو میں اور آپ کیونکہ اس شہر میں رہتے ہیں نا، یہ سب کچھ دیکھتے آئے ہیں، انہی سڑکوں سے گزرتے ہیں شب و روز. جو کچھ ہوتا ہے ہمارے سامنے، کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، اختلاف کریں گے؟ ذرا فرمائیے تو صحیح. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، یہ جو بھی آپ نے بھی ادارے خیال کر رہے تھے، اس میں کوئی بھی سمجھدار شخص اختلافات کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تلخ حقیقت ہے. اور ایک عام آدمی جو صبح سے لے کر شام تک اس شہر میں، اس ملک میں سفر کر رہا ہے، جی اس کی دل کی آواز ہے. عام آدمی کے ترجیحات میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں اب، کہ کس طرح میں اطمینان سے رہوں، بالکل. کس طرح سکون والے معاملات کروں، بچوں کی فیسیں کس طرح ادا کروں، یا لوڈ شیڈنگ ہو یا نہ ہو. وہ جب بجلی کے بل آتے ہیں اس کو دیکھ کے اس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. جی تو یہ آپ گزشتہ کئی سالوں سے یہ پروگرامات کر رہے ہیں آپ، اور آپ حکمران طبقہ خواہ کوئی بھی ہو، جی حکمران تو چینج ہوتے رہتے ہیں، آپ نے سب کے لیے یہی کوشش کری کہ حکمران کسی طرح عوام اور حکمران ایک پیج پر آ جائے. لیکن بدقسمتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس ملک کے حکمران اور عوام ایک پیج پر ہو. اور دعا یہی ہے کہ ایسا موقع بھی آئے پاکستان میں کہ جو بھی حکمران ہوں عوام کی دل کی ترجمانی کریں اور ان کی خواہش کے مطابق چلیں. جس طرح عوام تکالیف میں ہے آج، اور
آپ نے جو نشاندہی کری اور ماشاءاللہ ساری جامع باتیں کری، تو اس سے جو آپ کے دیکھنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے، جب آپ کو شو شروع ہوتا ہے تو میں یقین مانے دیکھتا ہوں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب میں ایدھی ہوں تو فوری طور پہ آپ کا چینل دیکھوں، بہت شکریہ. کیونکہ آپ سے ہمیں یہ فوائد ہوتے ہیں کہ آپ ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں. الحمدللہ یہ قدرتی صلاحیتیں ہیں، اور K20 نیوز کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ان کے پاس ایسے مختلف لوگوں کی ٹیم موجود ہے. بہت شکریہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کے چینلز کے لیے، ملک کے لیے بہتری فرمائے. آمین اللہ کی آمین. یاسر بھائی، آپ نے گٹر کے حوالے سے بھی بات کری، اور بدقسمتی جب حادثہ ہوتا ہے تو شور شرابہ 2 3 4 دن ہو جاتے ہیں، بس. اور آپ جیسے دل جلے لوگ تھوڑا مختصر سے زیادہ کر جاتے ہیں، اور لیکن وہی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، پلاسٹک کے ڈھکن، دوسرے ڈھکن، سب باتیں. جی. پھر الیکشن ہوا بلدیاتی، یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر اختیارات، اب سٹی گورنمنٹ یا KMC ٹاؤن وغیرہ کے اب سنا ہے کہ اختیارات بھی مل گئے، لیکن جس طرح کام ہونا چاہیے جی. وہ نظر نہیں آ رہے. اور عوامی حکومتیں تو ختم ہو چکی ہیں، بالکل. نگراں حکومتیں ہیں. باقر صاحب کی بھی میں دیکھتا ہوں کہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ وہ ادھر بھی جائیں، اس تھانے میں، اس ڈسپنسری میں، اس جگہ، اس جگہ، لیکن جو عوامی ترجیحات ہیں اس پہ کوئی نہیں آ رہا ہے. عوام الیکشن تو ضرور چاہتی ہے، لیکن الیکشن سے پہلے صفائی بھی چاہتی ہے. بہت خوب. بہت خوب. کہ صفائی ایسی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، واہ. کم سے کم یاسر بھائی آئندہ تو جو حکمران آئیں انہیں تو یہ ہمت نہ ہو کہ اس ملک کو، اس غریب قوم کو اس طرح لوٹا جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی اپنے پیسوں سے یہ چیمپئن نہیں بنے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کے اور میرے اور ہم جیسے لوگوں کے ٹیکسوں پر یہ چیمپئن بنے ہوئے. بالکل ایسا ہی. اور خدا خوفی کا نام ہی نہیں ہے کہ کس طرح آپ اپنے دورے پہ اس طرح جاتے ہیں جیسے شاہی پروٹوکول اور معدت کے ساتھ، اور ہماری قوم آج قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی. IMF کے لوگ، میں آپ جیسے معتبر لوگوں سے سنتا ہوں کہ IMF کے لوگ جب ان سے میٹنگ کرتے ہیں، جو ان کا پروٹوکول دیکھتے ہیں، تو وہ تو حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ قوم ہے، پیسے مانگ رہے ہیں. پیسے مانگ رہے ہیں. یہ تو بلکہ ہمیں تو قرضہ دینے والے لوگوں میں سے ہونا چاہیے. جی. اس طرح ان کا پروٹوکول ہے. اور IMF کے لوگ اور جہاں پہ وہ دورے کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری گاڑیوں میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یاسر بھائی 1 سے 2 لوگ ہوتے ہیں. جی. یہاں تو درجنوں قافلے چل رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی کے نام ایک پر. وزیر، کوئی اہم وزیر جا رہا ہے ملک کے لیے، اس کے ساتھ 100 150 آدمی جمع ہوا ہوا بالکل ہے، ایسے اور سارے گورنمنٹ کے مسائل تھے. بالکل ایسا ہی. یہ اب رکنا چاہیے. اور میں آپ کے توسط سے ملک کے اہم اداروں سے التماس کروں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے بعد ملک کی محافظ ہمارے ادارے ہی ہیں، بالکل ایسا ہی. اور ہم اگر چین کی نیند سوتے ہیں تو ان کی بدولت ہی سوتے ہیں. تو خدا را اس طرف بھی وہ آئیں. معاشی دہشت گردی اور معیشت کو نقصان پہنچانے میں جن کا بھی کردار ہے، انہیں بھی اسی طرح سبق سکھائیں جس طرح آپ دشمنوں کو اپنے بالکل ٹھیک. بارڈر پہ سکھاتے ہیں. یا ڈالر پکڑنے والوں کو اور اس کو جو ہے وہ اسمگل کرنے والوں کے خلاف ابھی بالکل لوگ بڑے یاسر حیران بھائی، ہیں. میں آپ کی بات کو بڑھاؤں گا. ڈالر کہ بڑھتا جا رہا تھا اور کسی کو خیال نہیں تھا، اور پھر جب ایک دم فیصلہ ہوا تو اوور نائٹ اس کے اندر ایسے کم ہونا شروع ہوئے اس کی قیمت کہ لوگ حیران رہ گئے. یاسر بھائی، اب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جناب جب یہ معاملہ جس کو ہم ایسا بظاہر نظر آ رہا تھا کہ یہ کبھی حل نہیں ہو سکے گا اور اسی طرح اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، جب آپ یہ پلک جھپکتے کام کر سکتے ہیں تو پھر دیگر کام اور کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ سازی میں جو ہے وہ کمزوری ہے. اچھا خالد بھائی، گفتگو جاری رکھتے ہیں. ڈاکٹر محمد شہباز ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی بہت شکریہ یاسر، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب. آپ فرمائیے. ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہیں گے ذرا ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے. یہ معیشت کے حوالے سے کچھ نمبرز میں دیکھ رہا تھا گزشتہ روز، کچھ صورتحال تھوڑی سی بہتر نظر آئی ہے، اور ابھی یہ موضوع زیر بحث تھا کہ اگر ہم چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیں تو وہ ہو سکتی ہیں یقیناً، اور وہ چیزیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں جو اس وقت محسوس ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. جیسے ڈالر کی ابھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ،
گفتگو ہو رہی تھی کہ جب آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہیں، آپ بلیک مارکیٹنگ کو روکیں گے، آپ اس کی سمگلنگ کو روکیں گے، آپ غیر قانونی طریقے سے اس کی جو ترسیل ہو رہی ہے اس کو روکیں گے، تو چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. تو دیگر معاملات میں آپ کیوں ایکشن نہیں لے سکتے اور ان کو کیوں کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ابھی جیسے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے جو نمبر آئے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور اس حد تک آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھ چکا ہے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی حکومت آئے گی اس کے لیے بھی ایشو ریزالو کرنا تقریباً ناممکن ہوگا. یہ معاملات کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ تجزیہ کیجیے. جی بہت شکریہ یاسر. اصل میں ہمیں میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں حکمرانوں کے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے. ہمیں خود بھی اپنا جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اس ملک کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. بہت خوب، بالکل کسی کو ایسا ہی. کرٹیسائز کرنا یا کسی کو بلیم کرنا تو یہ بڑی آسان سی گیم ہے. جی اب میں ایک انڈیویجول ہوں، مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، تو پاکستان نے مجھے آزاد ہوا دی، آزاد فضا دی، آزاد مجھے جنم دیا، آزاد زندگی دی، آزاد سوچ دی، تو میں اپنے اس ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب یہ سوچ انڈیویجول لیول پہ پمپ ہوگی تو میرے خیال میں چیزیں آپ کو ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. جہاں تک دوسری بات ہے، آپ جو معاشی اشاریے ہیں، آپ پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، میں نے آج سے 2 سال پہلے یہ بات کہی تھی ایک ٹی وی پروگرام کے اندر کہ ہمیں جو ہمارے خاص کر لیڈران ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پالیٹکس از اکنامکس اینڈ اکنامکس از پالیٹکس. اب آپ دیکھیں جو آپ کے آج کے حالات ہیں، کیا میرے اس سینٹینس کے گرد گھومتے ہوئے نظر نہیں آپ کو آ رہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، جہاں تک بات میرے محترم کر رہے تھے قرض کی، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جب جاتے ہیں کسی ملک کے پاس ہم تو قرضہ ایسے مانگتے ہیں جیسے ہمارا حق ہے یا انہوں نے ہم سے قرضہ لیا تو وہ ہمیں واپس کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہم اس طرح بیٹھے لوگ. بالکل. دوسری بات جو ہے جو پروٹوکول کی بات، میرے خیال میں وہ ہم ختم نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے آپ مغلیہ دور سے آئے جو شاہانہ انداز تھا، تو پروٹوکول جو ہے وہ میرے خیال میں ہمارے جینز کے اندر شامل ہے. بالکل ایسا. تو ہم خوش ہوتے ہیں وہ جو ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کر کے اور بتاتے بھی ہیں کہ جی پروٹوکول جو اس کو شاید پتہ نہیں ہم نے وہ اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے. جی. یہ لوگ مختلف ملکوں کے دورے کرتے ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، ان لوگوں وفود سے ملتے بھی ہیں. تو میرے خیال میں ان کو دیکھ لینا چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یا ہمارے جو بڑے حکمران ہیں، وہ جب 12 14 گاڑیاں ہوتی ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے، اور بہت ساری چیزیں، لیکن یہاں دیکھیں سمپل ایک پرائم منسٹر جو ہے سائیکل کے اوپر وہ اپنے آفس آ رہا ہے تو اس کو کوئی اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میرے گارڈز ہیں یا نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے جس سے جو آپ کے ذہنوں میں وہ انسیکیورٹی کی سینس ہے وہ ختم ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انوائرمنٹ جو ہے آپ عوام کو پروڈیوس کریں، پرووائڈ کریں، تاکہ وہ آپ کے ذہن میں جو کسی قسم کا خلل ہے کہ اگر میں اکیلا نکلوں گا تو میرے اوپر کہیں سے کوئی حملہ ہو جائے گا یا میرے کو گولی چل جائے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے. جہاں تک معاشی اشاریوں کی ضرورت ہے، مجھے بتائیے کہ FATF کا جو جھگڑا تھا کتنے ہم پریشان تھے کہ کسی وقت ملک جو ہے اس کے اوپر وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے گا، لیکن پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بلیک لسٹ سے گرے لسٹ میں آنا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں ہم وائٹ لسٹ کے اندر بھی آ گئے. تو جب ہم کام کرنا سوچیں گے یا ہمیں فکر پڑے گی کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو دیکھیں کام ہم سوچتے بھی ہیں اور دنیا کو ہم کر کے دکھاتے بھی ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی تک ہمارے پاس وہ سوچ جو ہے پرماننٹ پالیسی کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں پچھلے، مطلب کہ آپ نے بھی کئی دفعہ ہم نے مل کے پروگرام کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ جب تک لانگ ٹرم پالیسیز ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے، میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ڈھاکزم کے اوپر چلتی رہیں گی. اور پھر میں نے پچھلے پروگرام کے اندر آپ سے یہ بات کہی تھی کہ جب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے کہ میں نے 5 سال پورے کرنے ہیں، میں نے بینگ ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ پاکستان کے اندر پہلا میں پریزیڈنٹ ہوں جس نے 5 سال پورے کیے، یا میں پہلا پرائم منسٹر ہوں جس نے 5 سال پورے کیے، یا میں پہلا پرائم منسٹر ہوں جو 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بن رہا ہے پاکستان کے لیے. تو اصل میں جب یہ سوچ آپ کے ذہنوں میں پرویل کرے گی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی توجہ اپنے ان ٹارگٹس کی طرف ہوگی یا معاشی اشاریہ ٹھیک کرنے کی طرف ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو تجربہ کار سمجھے جاتے ہیں سیاست کے میدان میں، اور وہ ہر جماعت میں وہ لوگ شامل ہیں، لیکن ان سے بری طرح ناکامی ہوئی ہے، اور شاید خیال یہ ہے کہ لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ اس سسٹم سے اٹھ چکا ہے. یعنی کہ یہ سب جو ڈھکوسلے بازی ہوتی ہے انتخابات کے نام پر، پھر جس طرح ووٹ پڑتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سالہ سال دیکھتے آئے ہیں. کبھی RTS بیٹھ جاتا ہے، کبھی کچھ بیٹھ جاتا ہے، کبھی شناختی کارڈ کے نمبر جو ہے آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے آئے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل سکا، چاہے کسی بھی طرح حکومت کوئی بھی آئی ہو. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ وہی لوگ ہیں اور اگر نئے چہرے اور اچھی سوچ رکھنے والے، مثبت سوچ رکھنے والے لوگ آگے نہیں آئیں گے، وہ قیادت نہیں آئے گی، تو پھر لوگ کیسے امید رکھیں
کہ معاملات حل ہو جائیں گے یا بہتری کی طرف جائیں گے؟ کوئی بھی حکومت ہو، پی آئی اے کا معاملہ ہو، ریلویز کا معاملہ ہو، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ آیا اس کی نجکاری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے، یہ جو پاور پروڈیوسرز ہیں ان کی ادائیگیوں کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، کوئی میکینزم نظر آیا ہی نہیں، اور یہ لائبلٹیز اتنی بڑھتی چلی گئیں کہ آج ہم اس کے نیچے بری طرح دب کر رہ گئے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو کنٹرول تو خیر نہیں کیا جاتا، اس کو پورا کرنے کے لیے پھر قرضے لیے جاتے ہیں، اور پھر ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے، اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آگے جو آنے والی کوئی حکومت ہے، اگر کوئی جمہوری حکومت مان لیجئے کہ منتخب ہو کر آ جائے گی، تو کیا ان مسائل کو حل کر سکے گی یہ جو سالہ سال چلے آ رہے ہیں؟ اور اگر خاص طور پہ وہی پرانے لوگ ہوئے جو اس سے پہلے بھی نظام چلاتے رہے، تو کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میں چاہوں گا ذرا ڈاکٹر صاحب اس پہ تبصرہ کیجئے۔ جی دیکھیے کہ آپ جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر، اور اس میں قاضی فائز صاحب جو کہا گیا کہ وہ جو سو موٹو ایکشن ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے، کمیٹی کے تھرو فیصلہ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی جو ہے اس کی بنیاد سپریم کورٹ نے رکھ دی ہے، اور اب جو باقی لوگ جو ہیں ان کو میرے خیال میں بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو وہ جو ون مین شو تھا یا ون مین پاور تھی اس کو ڈی سینٹرلائز کرنا چاہیے، یا کمیٹیاں وغیرہ جو وہ فیصلہ کریں بجائے کہ فرد واحد جو وہ فیصلہ کرے، تو چیزیں میرے خیال میں رائٹ ڈائریکشن میں ان کی بنیاد جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو باقی چیزیں جو ہیں ملک کے اندر دیکھیں جی پوٹینشیل بھی ہے، اور کام ہم کریں گے، ملک گرداب کے اندر پھنستے بھی ہیں، ملکوں کے اندر پھر ریکوری بھی ہوتی ہے، ملک پھر ترقی بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ مسئلہ وہی بات آپ کہا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد جو چیزیں جکڑی ہوئی ہیں، لیٹ سے کہ آئی ایم ایف کی جو پالیسیز ہیں، کیونکہ میں اس کو یہ نہیں مانتا کہ یہ پاکستان پالیسی جو ساتھ جو ہیں یہ خود پالیسیز امپلیمنٹ کریں، یہ بیسیکلی ساری کی ساری آپ دیکھیں آئی ایم ایف پالیسیز ہیں، آپ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، آپ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، آپ کو ریونیو جنریٹ کرنا ہے، ٹیکس لگاتے ہیں، تو سارے سیکٹروں نے شامل کر دی ہیں۔ اس سے ہو کیا رہا ہے کہ ملک کے اندر اکنامک مزری جو ہے وہ آپ دیکھیں ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری کی فارم میں، انفلیشن کی فارم میں، یا جو آپ کا انریسٹ اس کی فارم میں، اور اس کے لیے اگر نئی گورنمنٹ آتی ہے تو میرے خیال میں جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو ہمیں بڑی کیئر سے دیکھنا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آنکھیں بند کریں، جو ہی آئی ایم ایف سے آپ سے بات کہے وہ آپ فوراً امپلیمنٹ کر دیں، آپ کو اپنے ملک کے حالات بھی دیکھیں، تو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ کو اکنامکس بھی دیکھنی ہے اور آپ کو پولیٹکس بھی دیکھنی ہے، تو آپ ان جو ایگریمنٹس آپ نے کیے ہیں ان کو بڑی کیئر کے ساتھ پورا کریں، اور آئندہ کوشش یہ کریں کہ آپ کے ملک کے اندر سے جو سورسز ہیں یا جو ذرائع ہیں آپ کے، ان کو استعمال کر کے تو پھر ملکی پالیسی جو ہیں اس کو برابر عمل درآمد کریں۔ اور وہی بات کہ آپ کے ذہن میں جب تک یہ سوچ نہیں بیٹھے گی کہ میں اس لیے پرائم منسٹر یا منسٹر نہیں بن رہا کہ میں نے 5 سال پورے کرنے ہیں، میں منسٹر یا پرائم منسٹر اس لیے بن رہا ہوں کہ میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے، تو دیکھیے گا پھر یہی چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی تو اب دیکھیں جتنے شوز ہو رہے ہیں، جتنے اخبارات کے اوپر خبریں چھپ رہی ہیں، اس میں یہی بات ہو رہی ہے، جی نواز شریف آئیں گے وہ دودھ کی نہریں بہانا شروع کر دیں گے، جی زرداری صاحب آئیں گے وہ ہر گاؤں کے اندر جو دودھ کے پمپ لگانا شروع کر دیں گے، جی عمران خان صاحب آئیں گے وہ نہریں بھی لگائیں گے، وہ دودھ کے پمپ بھی لگائیں گے، اور ہر گھر کے اندر دودھ کا نلکا بھی لگائیں گے۔ ابھی تو باتیں سے چل رہی ہیں جی۔ اور آپ اس میں ایک اور بات دیکھیں، مجھے یہ بتائیے کیا پی ٹی آئی جو ہے اس نے اگلے 5 سال کا ایجنڈا آپ کو ڈسکس کیا ہے؟ کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس مسلم لیگ نون نے کوئی اکنامک ایجنڈا ڈسکس کیا ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیا پیپلز پارٹی نے کوئی اس طرح کا آپ کو مواد دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آنے والے 5 سال ہمارے ہیں تو ہمارے پاس یہ طریقے ہیں جس سے ملکی مسائل کا سلوشن نکالیں؟ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، ڈاکٹر صاحب ایک چیز کا اور اضافہ کروں گا، میں بڑا حیران ہوں اس چیز پر، آپ اس کی بہتر تشریح کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا گزشتہ روز ایک تقریر ہو رہی تھی سیاسی، اور کسی فرد واحد کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اس کی کامیابیاں گنوائی جا رہی تھیں۔ اب آج بھی آپ یقین کیجئے کہ وہی نعرے اور وہی لفاظی ہو رہی ہے جو 90 کی دہائی میں یا 80 کے آخر میں جب یہ استعمال ہوتے تھے، جب پولیٹیکل کیمپین چلی تھی، تو آج بھی انہی نعروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک وہیں پڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہم تھے، چھوڑ کر یہ ہمیں گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ذہنی طور پر اس حد تک پسماندہ ہیں کہ انہی نعروں کا سہارا لیتے ہوئے انہی پہ ووٹ دے رہے ہیں۔ ذرا اس کے بارے میں تو بتائیے۔ اس کی وجہ یاسر ایک یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ایجوکیشن کے اوپر، جس کے اندر میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر فرام باٹم ٹو ٹاپ کوئی بندہ نہیں پڑھ رہا، جی کوئی بندہ تیاری کر کے نہیں آتا، بالکل کوئی بندہ اپ ڈیٹ ہو کے نہیں آتا۔ جب دیکھیں
وہ چاہے آپ کا پی این ہو، وہ چاہے آپ کا پرنسپل ہو، وہ چاہے آپ کا پروفیسر ہو، وہ چاہے آپ کا پرائم منسٹر ہو، وہ چاہے آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان ہو، تو جب تک چیزیں آپ پڑھیں گے نہیں، اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ الائن نہیں کریں گے، تو جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کی جو عوام ہے، اچھی بات، اس کی سوچ کو آپ روشن خیالی طرف کیسے لے کے آئیں گے؟ بالکل تو ایسا ہی، چونکہ ہم بھی وہ ہمارا جو نالج ہے وہ ابسلیٹ ہے، ٹھیک ہے، آگے جو ہمارے لوگ ہیں، ہاں وہ فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یا انسٹاگرام کے اوپر، یا ٹک ٹاک کے اوپر تو بڑے سرگرم ہیں، بالکل ایسا بڑی ہی، تیزی کا، لیکن چونکہ یہ بھی سوشل میڈیا جو ہے آپ دیکھیں یہ نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے، اور دوسرا جو ریئل ٹرم میں بک جو ہے یا کتاب جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ میرے خیال میں ہمارا ساتھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے 2023 کے اندر بھی ہم 1990 کے نعرے جو ہیں وہ ان کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑی مزے کی بات یہ کہ وہ آپ کے نعرے بک بھی رہے ہیں۔ جی یہ بھی بڑا کمال ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نعرے آج بھی بک رہے ہیں اور لوگ اس کے اوپر بیوقوف بنتے چلے آ رہے ہیں، اور شاید لگتا ہی ہے کہ بنتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہوگی، اور بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے ڈاکٹر محمد شہباز تھے، اور جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور وہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ اور اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے خالد نور صاحب، جن سے ہم بات کر رہے تھے۔ خالد صاحب، اب جیسا ہم نے پروگرام کے ابتدا میں کہا کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اور پاکستانی دنیا میں جہاں کہیں بھی تو انسانیت پہ جہاں ظلم ہو رہا ہو، اور خاص طور پہ مسلمانوں پہ، اس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی ہے۔ اخلاقی بھی یہ فرض ہے، اور ذمہ داری بھی ہے، اور ہم بحیثیت پاکستانی اس چیز میں پیش رہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی انسانیت پر، اور خاص طور پہ جب مسلمانوں پر، فلسطین کے اندر ہو یا کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں، اس کے لیے آواز بلند کرتے آئے ہیں، اور شاید کرتے بھی رہیں گے۔ ذرا چاہوں گا جو اس وقت بربریت ہے جو اسرائیل کی جانب سے جاری ہے، اس کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں، فرمائیے گا۔ یاسر بھائی، یہ ہمارا ایمانی حق ہے، اور جذبہ بھی ہر مسلمان کا ہے جی، کہ جہاں بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا، اور میں تو کہتا ہوں مسلمان یا کسی بھی انسانیت پہ ظلم ہو کسی رہا بھی ہے، انسانیت، ہمیں آواز اٹھانا فرض ہے ہمارا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور فلسطین کے لیے تو آواز اٹھانا ہمارا فرض بھی ہے، جی، اور ہمارا قرض بھی ہے۔ واہ، بہت اچھی بات ہے، فرض بھی اور قرض بھی اور ہے۔ ہم پر قرض بھی ہے، یہ بہت خوب۔ لیکن بدقسمتی سے جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہودی آپ کے دوست نہیں ہوتے، اور یہ ہمیشہ سے دشمن ہے، بالکل، ہمیشہ سے ازلی اور دشمن، ازلی دشمن، اور اس قوم پہ خدا کی لعنت بھی ہے۔ بالکل ایسے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو پریشان کیا، بالکل ہے، انہوں نے ہر جگہ فتنہ، فساد برپا کیا۔ فساد، اور ان کی روایت یہی رہی ہے۔ اور جس طرح انہوں نے پہلے تو ہر جگہ ہم نے یہ سنا ہے، اور جنگیں ہوتی تھی، آپ اپنے دشمن پہ اٹیک کریں، کون سے جنگل کے قانون میں بھی نہیں ہے، جی، کون سی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کہ آپ ایک پوری آبادی کا محاصرہ کر لیں۔ بالکل ایسا ہی، 6 دن ہو گئے، وہاں تمام چیزیں بنے، بند، بجلی، بالکل ایسا۔ پانی، ادویات، ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، اور نام کے چیمپئن بنے میں اقوام متحدہ، یہ وہ کہاں ہیں؟ بالکل صحیح، کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، اگر اس کو روکا نہیں گیا تو یہ پوری دنیا کو لپیٹ میں نہ لے رہے۔ بالکل ایسا ہی، تو یاسر بھائی، میں آپ کے چینل کے توسط سے پاکستانی عوام بڑی دکھی ہیں، ہمارے حکمران طبقے کو بھی کہوں گا، ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اقوام متحدہ میں اس کی مؤثر آواز اٹھائیں، اور ایز اے انسانیت اور ایز اے مسلمان، پاکستان آپ علیہ السلام کا تحفہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ سب سے بڑا اہم ملک ہے، اور اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں کے لیے یہ تحفہ دیا ہے تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے مناسب فورم پہ مناسب آواز اٹھائی، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ مناسب فورم پہ اور مناسب آج آواز اٹھائیں۔ یاسر بھائی پورے پاکستان میں مساجد کے باہر اور
مظاہروں کا انتظام کیا گیا ہے. یہ نہیں پاکستان کی جانب سے بھی بالکل ٹھیک ہے. مرکز بیت المصطفیٰ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پرامن مظاہرے کا انعقاد کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کے توسط سے عوام الناس سے بھی التماس کروں گا مظاہرے کریں, مذمتی قراردادیں بھی پیش کریں, لیکن اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. بڑی اچھی بات آپ نے کہی. ملک کی پراپرٹی کو, ملک کی املاک, یہ سب ہماری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ اگر ان کے ساتھ حصہ لینا چاہتے ہیں, اگر آپ انہیں مالی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ وہی رقم ان کو منتقل کریں. بہت اچھی بات ہے. اچھا خالد بھائی, اب وقت کیونکہ محدود ہے, ڈاکٹر محمد شہباز ایک دفعہ پھر لائن پر موجود ہیں, ان سے گفتگو جاری رہے گی, آپ سے بھی ہم اس بارے میں مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا فرمائیے گا, ابھی یہ جو موضوع آج کل زیر بحث ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین کے اندر, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور پھر یہ کہ ہمارا کردار خاص طور پہ جو اسلامی ممالک ہیں بہت زیادہ اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں, ہماری جو کریڈیبلٹی ہے OIC کی, اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس وقت معذرت کے ساتھ یہ کہنا ہوگا کہ ہم اس وقت بے بسی کی ایک تصویر بنے ہوئے ہیں. کیوں اتنے بے بس ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں چاہوں گا ذرا ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی مختصراً تبصرہ کیجیے. جی یاسر, بہت شکریہ. دیکھیں, یہ ایسٹ اور ویسٹ کی جو جنگ ہے, یا اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اور جو نان مسلم ہیں ان کی جنگ, جو ہم نان مسلم ہر وہ کوشش کر رہے ہیں, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ دہائیوں سے بلکہ صدیوں سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ نان مسلم جو ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کی یہ جو ابھی ینگ جنریشن ہے یا یہ نئی جو جنریشن ہے, ان کو یہ میرے خیال میں تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اتنا سیف مذہب نہیں ہے جتنا کہ ہم ہیں. اور انہوں نے کیا کیا, صرف ایک سینٹینس کے لیے انہوں نے پچھلے 100 سال سے یا 150 سال یا 200 سال سے وہ کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں جتنا لمبا انہوں نے پلان کیا, اور اس کے مطابق 1 by 1 کر کے کنٹریز کو انہوں نے اپنے زیر سایہ کیا, اور آج آپ دیکھیں جو سچویشن چل رہی ہے, اور میرے خیال میں وہ کسی حد تک کامیاب اس بات کے اندر ہو گئے ہیں اپنی جنریشن کو کنونس کرنے میں کہ واقعی اسلام جو ہے اتنا سیف مذہب نہیں ہے جتنا کہ اس کے علاوہ باقی مذاہب ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی گلف کنٹری جو ہیں وہ اس کے اوپر خاموش ہیں, بلکہ اس میں تو کچھ ممالک جو ہیں وہ آفیشلی جنوری کے اندر یہ اناؤنس کرنے والے تھے کہ ہم ان کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہیں یا ہم ان کو ایز اے کنٹری تسلیم کر لیں گے. لیکن اب ہوا یہ کہ یہ جو کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے, اب اس کے بڑے دور اثر نتائج جو ہیں وہ آپ دیکھیے گا, آپ کو ملیں گے. اور آپ مت سمجھیں کہ یہ جنگ جو ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی جو ہے, یا فلسطین نے اسرائیل نے جو فلسطین کے اوپر حملہ کیا ہے وہ صرف اور صرف ان دو ملکوں کے درمیان رہے گا. یہ آپ کو پاکستان کے بارڈر تک اس کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کے اثرات نظر آئیں گے. اور اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ واقعی جو بے بسی کی تصویر ہم بنے ہوئے ہیں, مسلمان دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہ مظالم سہتے آ رہے ہیں, اور شاید پتہ نہیں آنے والے کتنے سالوں تک مظالم سہیں گے. وجہ یہ ہے یاسر کہ دیکھیں ساری چیزیں آپ کی لنک کرتی ہیں اکنامکس کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کی جو اکنامک پوزیشن ہے اس کے ساتھ, بجائے اس کے کہ ہم اپنی اکنامک پوزیشن کو تیل کی قیمتیں کم کرنے میں, زیادہ کرنے میں صرف کریں, تو ہم وہی جو ہماری پوزیشن ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے یا اسٹریٹجک طریقے سے ہم استعمال کیوں نہیں کرتے. جیسے میں قطر کا بیان پڑھ رہا تھا کہ ان کا امیر نے یہ کہا کہ اگر یہ اس کا کچھ خالص نہ نکالا گیا یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا ہے, تو پھر میں پوری دنیا کو گیس دینا بند کر دوں گا. تو میرے خیال میں اس طرح کے اعلانات جو ہیں وہی کافی ہیں, کیونکہ ان ملکوں کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ تو دیکھیں ہر صورت جو ہے وہ مسلم ممالک کے اوپر یا تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک جو ہیں. اب رشیا نے جو ہے اس نے وہ بھی بیک آؤٹ ہو گیا ہے. اس طرح کل میں دیکھ رہا تھا آئرلینڈ جو ہے اس کے پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جب آپ ایک پورے کا پورا گاؤں بند کر دیں گے, اس کی سپلائی بند کر دیں گے, خوراک بند کر دیں گے, بچوں کا دودھ بند کر دیں گے, تو مجھے یہ بتائیے کہ گاؤں والے جو ہیں وہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ. تو بیسکلی اسٹوری جو ہے وہ حماس نے جو حملہ کیا ہے وہ دیکھیں پورا نقشہ جو ہے ورلڈ کا, تو اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے کہ ہر طرف سے لاک کیا ہوا ہے غزہ پٹی کو. تو ظاہر بڑا فرسٹریشن اندر جو پکتی ہے تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں اس کو اندر جو مسلم کنٹری تھا تو OIC جو ہے اس کو ایک مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. باقی بھی جو مسلمان ممالک ہیں بجائے کہ بیان بازی یا ان کے وزارت خارجہ کے جو ترجمان جو صرف سمپل وہ بیان دے دیں, میرے خیال میں مؤثر قسم کی آواز اٹھائیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن جتنا مجھے نظر آ رہا ہے وہ جو نان مسلم قوتیں ہیں وہ اپنا جو مشن میں نے آپ کو بتایا کہ جنریشن کو کنونس کرنے میں اس میں بڑی کامیاب ہیں, اور انہوں نے بڑی کامیابی سے مسلمان ملکوں کو اپنے زیر سایہ کیا ہے. کسی نے قرضہ لے لیا بہت زیادہ, کسی کو ویسے انہوں نے مفلوج کر دیا. تو اس کے اثرات جو بہرحال
बड़े आएंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हम फंसे हुए हैं, और एक सी बड़ी वजह यही समझ में आती है क्योंकि माशी तौर पर इस हद तक हम कमज़ोर हो चुके हैं कि दुनिया की कमज़ोर तरीन मईशतों में अब हमारा शुमार होता है। और इसकी वजह यही है कि ना हमारे पास कोई हिकमत अमली थी, ना कोई पॉलिसी हम बना सके, ना इसमें कामयाब हो सके, और हमारी जितनी भी सियासत और जितने भी हुक्मरानी का जो महवर व मरकज़ था वो सिर्फ तबादले तकर्रियों तक ही महदूद था, एक्सटेंशन तक कि किसको कितनी एक्सटेंशन देनी है, किसको नहीं देनी, किसको बरकरार रखना है नहीं रखना। शायद इससे ही हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके। और जब सोच आपकी वसी ना हो, महदूद सोच हो, तो फिर नतीजा यही निकलता है कि जिसका आज हम सब शिकार हैं। ताहाल ये अभी फैसला होना है कि अब कौन आएगा, 5 साल पूरे होंगे या नहीं होंगे। और बड़ी हैरान कुन बात ये है डॉक्टर साहब कि किसी भी सियासी जमात के पास, जैसा भी आपने कुछ देर पहले निशानदेही की कि मसाइल का हल नहीं है, कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी के ऊपर बात नहीं हो रही कि जो 4 सूबों को या 4.5 सूबे जितने भी हैं उन सबको इंटैक्ट कैसे रखेंगे, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट करेंगे, इनके दरमियान हार्मनी कैसे लेकर आएंगे। क्योंकि एक तो ये भी बहुत बड़ा इस वक्त मसला है कि तमाम सूबों के दरमियान हार्मनी भी नहीं है। मैं भी यही सुनना चाहता हूँ ना कि जी, आ गया जी, आ गया इमरान खान, आ गया जी, नवाज शरीफ के नारे वजन दे जी, मतलब कि मैं भी तो ये नहीं चाहता कि कोई जमात जो है वो इकनॉमिक एजेंडा पेश करे, उसके मुताबिक मैं वोट दूं। बिल्कुल तो इसमें ऐसा ही अवाम का भी कसूर है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि लोग भी नहीं चाहते और वो सवाल भी नहीं करते कि आपके पास प्लान है क्या। अच्छा, बड़ी अजीब बात है कि जब हम अपना मवाजना वैसे तो बड़े ममालिक के साथ करते हैं, और वहाँ पर जब इंतखाबी तहरीक चलती हैं तो लोग सवाल करते हैं। अगर कोई शख्स ये ऐलान करता है कि मैं इस फलाना मसले को या कोई हेल्थ पॉलिसी लाऊंगा या एजुकेशन पॉलिसी लाऊंगा, तो उनसे पूछा जाता है, मुबाहिसे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो शायद वो कल्चर नहीं है। डॉक्टर साहब, अब लास्टली मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर भी तबसरा कीजिए कि ये जो अब पॉलिसी तो बहुत बात की बात है, लेकिन ये क्या इसी तरह मखलूत हुकूमतें बनती रहेंगी? क्या कोई वाज़ह अक्सरियत के साथ हो सकेगा? क्योंकि जितनी जमातें यहाँ पर बन चुकी हैं, अब महसूस ये हो रहा है कि वोट डालने वाले कम है और सियासी जमातें ज्यादा हैं। तो ऐसी जब सूरत हाल होगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये जरा फरमाइए। जी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चीजें देखिएगा चेंज होती हुई नजर आपको आएंगी। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है, मेरी जो 100 वोटों की पावर थी वो कमेटी को देता हूँ, कमेटी फैसला, कमेटी रिलेट्स टू सुप्रीम कोर्ट, वो अब फर्दे बहाद को रिलेट नहीं करेगी। इसी तरह जमातों के अंदर ही मेरे ख्याल में अब ये चीजें वो होना शुरू होंगी, क्योंकि जमातों के अंदर कमेटियां बनेगी, कमेटियां फैसला करेंगी, मतलब कि जमात फैसला करेगी ना, जमात के अंदर जो फर्दे बहाद है वो फैसला करेगा। और अब आने वाले दिनों में देखिएगा ये पार्टियों के अंदर, ये पार्टियों में भी छांटी होगी, पार्टियों में भी छांटी, पार्टियों के अंदर भी छांटी होगी। तो चीजें जो है मेरे ख्याल में, और डेमोक्रेसी जो ट्रू सेंस में है उसकी तरफ बढ़ेगी। और ये अब लोग जो है, मेरा कुछ पॉलिटिशियन के साथ जो है वो कभी कभार गुफ्तगू होती है, तो अब वो भी कंसर्न है कि बजाय के कि हम ये वही नवाज शरीफ नारे वजन दे या आ गया इमरान खान आ गया, उससे हट के जो है वो हमें सोचना होगा। तो चीजें जो है वो कह लें कि अंदर जो है वो डेवलप हो रही हैं। और जारी बात आपको पता है कि प्रोसेस होता है, और प्रोसेस जब भी कभी मैच्योर होता है तो अपनी मैच्योरिटी में वो टाइम लेता है। तो ग्रेजुअली मेरे ख्याल में चीजें जब वो कह लें इसको आसानी की तरफ और सोल्यूशन फाइंडिंग जो माहौल है वो पाकिस्तान में मैं आने वाले वक्त में देख रहा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज हमारे साथ मौजूद थे स्काइप के जरिए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे मईशत के हवाले से, जो मामला थे उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। खालिद नूर भाई भी तशरीफ़ फरमाए। खालिद नूर भाई, अब आखिरी हमारे पास लम्हात हैं, मैं चाहूँगा ज़रा मज़ीद इस हवाले से, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, इसके लिए महज बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। जो हमेशा से हमारी रिवायत चली आ रही है, कोई सानिया हो जाता है या कोई इस तरह का वाक़या होता है तो हम उसकी भरपूर मजम्मत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा और हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। क्या वाक़तन हम कुछ कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये मौशी जो मसाइल हैं इनसे छुटकारा पाकर किसी और मुस्लिम मुल्क के लिए या और किसी और ऐसे मुल्क के लिए कि जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, हम उसकी आवाज़ बन सकेंगे? फरमाइए। यासिर भाई, वाकई अब वो वक्त आ गया है कि अब किरारदादों से मजम्मत से अब नहीं काम चलेगा, अब तो एक्शन से काम चलेगा। एक्शन से काम चलेगा। एक्शन होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। बिल्कुल ठीक है। और माशी तौर पर अगर आपको मजबूत होना है तो जिस तरह शुरू में आपने कहा था डॉलर के हवाले से, जब फैसला कर लिया तो आज 40 से 50 रुपये डॉलर कम हो गए, और मुतवक्को को है कि और मजीद कम होगा। इसी तरह फैसले कर लिए जाएं। अभी कमिश्नर ने पिछले हफ्ते एक फैसला किया था कि दूध की कीमतें सरकारी तौर पर 200 रुपये होंगी,
اور 230 روپے بک رہا تھا. جی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے علاقوں میں 200 روپے میں بیچا جا رہا ہے. جی اب ڈنڈا اٹھایا ہے نگراں حکومت نے، جب ہدایت دی ڈنڈا اٹھایا تو ہو گیا. اسی طرح ڈالر کا آپ نے بتایا، اسی طرح معاشی طور پہ بھی اگر ہم ملک کو فیسلیٹ اگر کرنا ہے تو اب یہ کرنا پڑے گا. اور آپ نے صحیح کہا کہ اتنی پارٹیاں ہو گئی، عوام بھی پریشان ہے، کس کو ووٹ دیں. لیکن عوام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں کہ جو مخلص بھی ہوں، پھر بعد میں 5 سال روتے نہ رہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اب ہم نے اپنا ملک کو بچانا ہے، بالکل صحیح. اور بچانے کے لیے آپ جیسے نوجوان قیادت کو جو ہر چیز کو سمجھتی ہے، بہت بے شمار لوگ ہیں اس گراس روٹ پر. آپ یاسر بھائی آپ بھی دیکھتے ہیں ہر شعبے میں موجود لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی ہے ان کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، مواقع نہیں فراہم کیے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر مواقع فراہم کیے جائیں گے تو یقین مانیں ملک بہت ترقی کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. خالد بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے. مختصر وقت میں بہت سارے معاملات پر ہم نے کوشش کی کہ گفتگو کریں، اور ڈاکٹر محمد شہباز بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی کھل کر ان سے بات ہوئی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. تو یہ جو ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایک وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.